एपिसोड 30। दावर रूपाली से रुखसत होकर अब्दुल के फ्लैट में आ गया। यहाँ अभी तक अब्दुल और सलीम की वापसी नहीं हुई थी। उसने जंगूरा की तरफ भी जाकर देख लिया, लेकिन वो भी अभी तक सुमारी और लानी के बारे में कुछ मालूम करके वापस नहीं आया था। दिलावर भी गायब हो चुका था और अब दावर के लिए यही रह गया था कि वो रूपाली की तरफ से किसी खबर का इंतजार करता रहे। रूपाली ने यह वादा किया था कि वो 2-4 दिनों में ही अब्दुल और सलीम के मुतालिक कुछ मालूम करके बता देगी। 4 दिनों के बाद रूपाली ने शिवा के जरिए उसे फिर अपने पास तलब कर लिया था। तुम्हारे दोनों आदमियों का पता चल गया दावर, और इत्तेफाक से वो दोनों इस वक्त नेपाल में हैं। ये कैसे हो सकता है? उन्हें नेपाल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो खुद से नहीं गए, बल्कि ले जाए गए हैं। एक गिरोह उन्हें अगवा करके नेपाल ले गया है। ये कहो कि तुम मुझे नेपाल के लिए ऐसी दास्तानें सुना रही हो। मैं जानती थी कि तुम्हारे जहन में यही बात आएगी, लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें कुछ सबूत दिखाती हूँ, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। उसने सोफे की हत्ती पर लगी हुई घंटी पर उंगली रख दी। कुछ देर के बाद एक आदमी मुअद्दिब अंदाज में कमरे में आया। बलराम से कहो कि वो दावर के आदमियों की फाइल पहुंचा दे। वो आदमी वापस चला गया। उसके जाने और बलराम के आने तक मुकम्मल खामोशी रही। बलराम एक अधेड़ उम्र का आदमी साबित हुआ। वो एक गठे हुए बदन का आदमी था और उसके सर पर एक बाल भी नहीं था। उसकी जिल्द शीशे की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे के साथ एक खास बात यह थी कि उसकी दोनों भवें आपस में जुड़ी हुई थी और उन जुड़ी हुई भवों के नीचे उसकी आंखें चिराग की तरह रोशन थी। उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ रखी थी। वो फाइल उसने बड़े अदब के साथ रूपाली के आगे पेश कर दी। लो, तुम खुद देख लो, इसमें इन दोनों के बारे में सबूत है। रूपाली ने वो फाइल दावर की तरफ बढ़ा दी। दावर ने बड़ी बेताबी से उसके हाथ से फाइल झपट ली। फाइल के पहले सफ़े पर 2 तस्वीरें लगी थीं। ये तस्वीरें अब्दुल और सलीम की थीं। वो दोनों एक ऐसे होटल में बैठे दिखाई दे रहे थे जिसकी दीवारें लकड़ी की बनी थीं। उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो सूरत से नेपाली दिखाई देते थे। वो दोनों एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। वो तस्वीर इस जाविये से उतारी गई थी कि दीवार में बनी हुई खिड़की और खिड़की से बाहर का मंजर भी दिखाई दे रहा था। खिड़की से बाहर एक पहाड़ी का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। तस्वीर को देखकर बासानी ये कहा जा सकता था कि यह तस्वीर हिंदुस्तान के किसी इलाके की नहीं है। उस तस्वीर का पूरा पस मंजर नेपाल की तरफ इशारा कर रहा था। दावर कुछ देर तक उस तस्वीर की तरफ देखता रहा, फिर उसने फाइल रूपाली को वापस कर दी। इस तस्वीर को देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये दोनों चूहे नहीं कि इन्हें इस तरह से हिंदुस्तान से उठाकर ले जाया जाए और उन्हें एक होटल में खाने पीने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, और वो दोनों होटल में आज़ाद रहने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हों। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बहुत आसान बात है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दोनों अपने होश में हैं? क्या मतलब? ये क्या कह रही हो? उन्हें ख़ास दवा इस्तेमाल कराई गई है जिसकी वजह से उनके दिमाग वक्ती तौर पर माफ हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें हीरोइन का आदी बनाया जा रहा है ताकि धीरे धीरे ही मफलूज होकर रह जाएं और उन लोगों के इशारों पर चलते रहें जिन्होंने उन्हें अगवा किया है। तुम यकीन करो, अभी से इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि ये हुक्म के गुलाम बन के रह गए हैं। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दावर ने बेचैन होकर पूछा। उन लोगों ने सलीम और अब्दुल के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या चाहते हैं वो? फिर ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ तुम ही लोगों ने किया हो। मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम्हारा शक दुरुस्त है। तुम शायद यही समझते होगे कि मैं तुम्हें नेपाल पहुंचाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे कहने पर और तुमसे उन दोनों के हुलिये मालूम करके अपने आदमी उन दोनों की तलाश में भेज दिए। ना जाने क्यों मेरा ये विचार था कि वो दोनों कहीं नेपाल में ना हो। यह ख्याल तुम्हारे जहन में किस तरह है? आदमी अगर सोचने समझने की सलाहियत से काम ले और 2 और 2 4 की तरह हक़ायक़ को जमा कर ले तो फिर सारे मामले हल हो जाते हैं। सूरत हाल यह कि यहाँ मेरे बहुत से आदमियों को मालूम है कि मैं तुमसे उन हीरो के सिलसिले में कोई काम लेने वाली हूँ। दूसरी तरफ मौजूदा सरदार ये नहीं चाहेगा कि कोई शख्स इस किस्म की हरकत करे, इसलिए उसके नज़दीक बेहतर यही होगा कि वो ख़तरे को बस्ती तक पहुँचने ही ना दे, बल्कि उसे रास्ते में रोक ले। मुमकिन है कि हमारे आदमियों में कोई सरदार का आदमी भी शामिल हो। उसने ये बात सरदार तक पहुँचा दी हो और सरदार ने यही फैसला किया हो कि तुम पर दबाव डालने के लिए तुम्हारे भाई और दोस्त को अगवा कर लिया जाए, क्योंकि मुमकिन है उसने तुम्हारी शोहरत सुन रखी हो और तुमसे खौफजदा भी हो। ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या मैं इस तरह अपने इरादों से बाज आ जाऊंगा? ये तो तुम पर मुनहसर है। अगवा करने वाले ये देखना चाहते हैं कि तुम उन दोनों के लिए किस हद तक संजीदा हो सकते हो। वो आदमी तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? यही तो मैं नहीं जानती। अगर जानती तो वो आदमी अब तक मेरे कब्जे में आ चुका होता। दूसरी तरफ तुम ये भी देख लेना कि वो आदमी जिसे सरदार ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है तुम पर दबाव डालने के लिए तुम्हारे सामने आएगा। वो कोशिश करेगा कि तुम मेरी बात मानने से इनकार कर दो, नेपाल जाने का इरादा तर्क कर दो। ऐसी सूरत में तुमसे कहा जा सकता है
کہ تمہارے بھائی اور دوست کو واپس کر دیا جائے؟ یہ سب کچھ تم اتنے وثوق سے کہہ رہی ہو جیسے سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا۔ اندازوں کی بھی کوئی اہمیت ہوا کرتی ہے داور، تم دیکھ لینا ایسی ہی کوئی بات ہوگی، اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو تمہارا دوست اور بھائی تو نیپال میں ہے۔ میرا وچار ہے کہ تم یوں ہی انہیں نہیں چھوڑ دو گے۔ ظاہر ہے ان کی واپسی کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو ان کو اغوا کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر وہ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں تو میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ تمہاری بستی کہاں ہے اور تمہارا سردار کتنی قوت رکھتا ہے۔ تم واقعی حوصلہ مند انسان ہو۔ مجھے وشواس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری سہایتا سے میں اپنا گم ہوا ہوا مقام حاصل کر لوں گی۔ داور واپس عبدل کے فلیٹ پر آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اور سلیم واپس آ جائیں گے، یا شاید داور کو جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ غلط ہو۔ وہ تصویر کسی قسم کی ایسی کیمرہ ٹرک ہو جسے وہ سمجھ نہ پایا ہو، یا بہت ممکن ہے کہ یہ سب روپالی کی ہی چال ہو۔ وہ بہت گہری عورت معلوم ہوتی تھی، اس کے ذرائع اور وسائل بے شمار تھے۔ وہ داور کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتی تھی، اور اگر اس میں روپالی کا ہاتھ نہیں بھی تھا تو کم از کم ان لوگوں کو داور سے ضرور رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہی سوچ کر فلیٹ پر واپس آ گیا تھا، لیکن 2 دنوں تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ پیدا نہیں کیا۔ اب اس کے خیال کے مطابق فلیٹ میں رہ کر انتظار کرنا بے سود تھا، اس لیے اسے روپالی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ روپالی کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے اسے رتنا گری جانا تھا، نقلی رتنا گری۔ تیسرے دن داور خود ہی روپالی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جب اپنی آمادگی ظاہر کی تو روپالی خوشی سے بے تاب ہو گئی۔ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں 2 لاکھ روپے پیشگی دیے جائیں گے، بقایا کام مکمل ہونے کے بعد ملیں گے۔ ڈن، میں تیار ہوں، لیکن میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آزادانہ طور پر کام کرنے کا عادی ہوں۔ میں نہ تو کسی کی مداخلت پسند کروں گا اور نہ ہی کسی کا مشورہ مانوں گا۔ میں جو کچھ بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے راستے میں کوئی نہ آئے۔ تم اپنی من مرضی سے جو چاہو کرو۔ ہمارا کام صرف یہی ہوگا کہ تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا جائے جہاں مصنوعی رتنا گری بسائی گئی ہے۔ میں نے اس کو بنوانے میں بہت محنت اور سرمایہ صرف کیا ہے۔ ماحول بالکل ویسا ہی ہے جیسا رتنا گری کا ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے میں نے حکومت سے ایک وسیع و عریض زمین خریدی تھی۔ پھر میرے ذہن میں رتنا گری بنانے کا خیال آ گیا اور میں نے وہ بستی بسا لی۔ اس کا نقشہ میرے ذہن میں تھا اور مجھے خوشی ہے کہ وہ بستی اسی کے مطابق بنائی گئی ہے۔ میرے لیے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس بستی میں باشندے کہاں سے لائی ہو؟ ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ ہیں، ان کے علاوہ بہت سے لوگ نیپال سے بھی لائے گئے ہیں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے۔ میں نے اس بستی میں غیر ملکیوں کو بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں۔ تمہیں جس طرح نیپال میں ہپی بھٹکتے ہوئے مل جائیں گے، بالکل اسی طرح بے شمار ہپی تمہیں مصنوعی رتنا گری میں ملیں گے۔ وہ ایک قسم کا ماڈل ٹاؤن ہے، تم وہاں جا کر خوش ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پہنچوانے کا بندوبست کرو، باقی حالات میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ روپالی نے اسی وقت داور کو 2 لاکھ روپے کی رقم ادا کر دی۔ داور نے اس میں سے کچھ رقم الگ رکھی اور بقایا رقم اس نے بستی میں ہی اپنے اعتماد کے کاتمی کے پاس جمع کرا دی۔ روپالی نے اسے شام کے وقت دوبارہ اپنے پاس بلایا تھا۔ رقم اپنے دوست کے پاس رکھوانے کے بعد داور بازار کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک بڑے سے سفری تھیلے کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری چیزیں خریدی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو سفری بیگ میں ٹھونس کر وہ روپالی کی شاندار کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے گوا کے جزیرے کے بعد ایک دوسری مہم پر روانہ ہونا تھا، لیکن اس بار عبدل اس کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کسی اور آدمی کا سہارا لیا تھا۔ اس بار اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا، لیکن اس کے خیال کے مطابق اس کی یہ مہم پچھلی مہمات سے بہت مختلف، دلچسپ اور خطرناک تھی۔ داور کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روپالی کی بات مان کر حماقت کر رہا ہے یا واقعی وہ سب کچھ درست ہے جو اسے بتایا گیا ہے۔ اس دور میں اس قسم کی کہانیوں پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن روپالی کے دیے ہوئے نوٹ مصنوعی نہیں تھے، اصلی تھے، کڑکڑاتے ہوئے نوٹ جو داور کی بہت سی پریشانیاں دور کر سکتے تھے۔ یقین نہ کرنے کے باوجود اس نے اس لیے آمادگی ظاہر کی تھی کہ اس طرح ایک طرف تو اس کی دلیر اور مہم جو فطرت کی تسکین ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اسے اتنی رقم مل رہی تھی جو بمبئی میں بدماشی کرنے کے بعد 1 سال میں بھی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا، اور اب تو عبدل اور سلیم کا معاملہ بھی نکل آیا تھا۔ اگر رقم درمیان میں نہ بھی ہوتی تب بھی اسے ان دونوں کو تلاش تو کرنا ہی تھا۔ روپالی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے محافظ کھڑے تھے اور انہیں دیکھ کر داور کو یقین کرنا پڑا تھا کہ روپالی کو اپنے قبیلے میں کسی دیوی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ لوگ روپالی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس نے آج تک کسی کو اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا، اور داور کو وشواس تھا
کہ روپالی کے دعوے کے مطابق وہ لوگ اس کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ان لوگوں کے درمیان ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو غدار تھا۔ اس آدمی کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ روپالی اس وقت سفید لباس میں ملبوس تھی، جیسے نیپال کی برف پوش پہاڑیوں پر سے کوئی اجلا صاف دودھیا برف کا ٹکڑا انسانی صورت اختیار کر گیا ہو، اور اس برف کی انسانی صورت پر سورج کی ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی ہو۔ داور نے پہلی بار اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ روپالی کے حسن میں واقعی شہزادیوں جیسی شان اور دیویوں جیسی دل فریبی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسروں کے علاوہ گونگا اور شیوا بھی کھڑے تھے، جو داور کو دیکھ کر بڑے جانے پہچانے انداز میں مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ گردن جھکا لی۔ برآمدے کے نیچے ایک جیپ بھی کھڑی تھی۔ اس جیپ پر داور کو سفر کرنا تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک قوی ہیکل آدمی بیٹھا تھا جو داور کے لیے ڈرائیور مقرر کیا گیا تھا۔ میرا وچار ہے کہ تم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو، روپالی نے کہا۔ ظاہر ہے میں اپنے طور پر بھی احتیاط کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بار پھر آگاہ کر دیتا ہوں کہ اس بستی تک پہنچانے کے بعد کسی کو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات شاید پہلے ہی طے ہو چکی ہے، روپالی نے خشک لہجے میں کہا۔ ہمارا ڈرائیور ناتھن تمہیں وہاں تک پہنچا کر واپس لوٹائے گا۔ یہ تم سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی تم اس سے کچھ معلوم کر سکو گے، کیونکہ یہ بھی شیوا کی طرح گونگا ہے۔ شاید اسے بھی شیوا کی طرح سزا دی گئی ہے۔ نہیں، یہ پیدائشی گونگا ہے۔ ویسے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ معاملات ہمارے ذاتی ہیں۔ تمہیں جس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے تم وہی کرو۔ تمہیں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کس کو سزا دی گئی ہے اور کس کو نہیں۔ داور کا دل چاہا کہ وہ روپالی کا کام کرنے سے انکار کر دے۔ اس کا لہجہ اسے ناگوار گزرا تھا، لیکن اپنے مزاج کے برعکس وہ چپ ہو گیا۔ اسے ابھی اس بستی میں پہنچ کر روپالی کی توقعات پر پورا اترنا تھا، تاکہ نہ صرف مزید رقم مل سکے بلکہ اسے اصل مہم کے لیے نیپال بھی روانہ کر دیا جائے۔ وہاں سلیم اور عبدل کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے روپالی کی احتیاط پسندی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے داور کے لیے ڈرائیور ہی ایسا منتخب کیا تھا جس سے وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکے۔ وہ سفر بہت ہی طویل ثابت ہوا۔ داور کا خیال تھا کہ وہ بستی بمبئی کے آس پاس ہی کہیں بسائی گئی ہوگی، لیکن وہ اس کی توقع کے برخلاف بہت دور ثابت ہوئی۔ وہ لوگ بمبئی سے باہر جانے والی سڑک پر آدھی رات تک سفر کرتے رہے۔ اس دوران سفر بہت خاموشی سے طے ہوا۔ ظاہر ہے وہ ایک گونگے آدمی سے کیا بات کرتا، اس لیے اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حالات کیسے پیش آنے والے ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ جب وہ بیدار ہوا تو جیپ اسی طرح اپنا سفر جاری رکھے تھی۔ داور کو گونگے کی قوت برداشت پر حیرت ہونے لگی۔ وہ آرام کیے بغیر مسلسل ڈرائیونگ کیے جا رہا تھا۔ داور نے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ بھی ڈرائیونگ جانتا ہے، اور اگر اس کی خواہش ہو تو وہ ڈرائیو کرے۔ ڈرائیور نے اس کی بات اور اشارہ سمجھ لیا، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے انکار میں گردن ہلا دی۔ آدھی رات کے بعد اس جیپ کو ایک زیریں سڑک پر اتار دیا گیا۔ اس سڑک کے دونوں طرف سایہ دار درخت لگے تھے۔ ان درختوں کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ یہ درخت یوں ہی بے ترتیب نہیں لگے ہیں، بلکہ انہیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت اگایا گیا ہے۔ اگر یہ سڑک بھی روپالی نے بنوائی تھی تو اس سڑک پر لگے ہوئے درختوں کی ترتیب حیرت انگیز تھی۔ درخت اتنی جلدی پروان نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن اس بارے میں اس گونگے سے معلوم کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ پھر صبح ہوتے ہوتے ایک شہر کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہ شہر اس سڑک کے اختتام پر تھا۔ اس کی عمارتیں دور سے ہی سرخ اینٹوں کی اور ایک منزلہ دکھائی دے رہی تھیں۔ رتنا گری آ گئی تھی۔ بس یہیں رک جاؤ، میں یہاں سے خود چلا جاؤں گا۔ ڈرائیور نے اس کی بات سمجھ لی، اس لیے اس نے جیپ کے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ جیپ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ داور نے اپنا بیگ اٹھایا اور جیپ سے باہر آ گیا۔ گونگے نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ داور نے مسکرا کر اس کے اشارے کا جواب دیا۔ وہ اس وقت تک اس جگہ کھڑا رہا جب تک جیپ دکھائی دیتی رہی۔ جیپ کے اوجھل ہو جانے کے بعد اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں چھپ کر بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنا حلیہ تبدیل کر سکے۔ داور کے لیے ایک نیا کام تھا۔ اس نے کبھی اپنا بہروپ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن روپالی کی اس بات نے اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا کر دیا کہ اس بستی میں ہپیوں کی بھی ایک خاص تعداد موجود ہے۔ داور نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ہپی کے روپ میں بستی میں داخل ہوگا۔ اس نے بمبئی کے بازاروں میں سے اس لیے ایسی بہت سی چیزیں خرید لی تھیں۔ ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ اب اس کے جسم پر پرانی قمیض اور ایک میلی سی جینس تھی۔ اپنے ساتھ وہ بالوں کی ایک مصنوعی وگ بھی لیتا آیا تھا۔ اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ وہ وگ اپنے سر پہ جما لی۔ اس کے پاس آئینہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ خود کو دیکھے بغیر
یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کا حلیہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، اب اسے آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو چکے تھے، بستی اب واضح طور پر دکھائی دینے لگی تھی۔ بستی میں لوگوں کی چہل پہل بھی تھی۔ داور کو روپالی کے وسائل پر حیرت ہونے لگی۔ وہ کیسی عورت تھی جس نے ایک پوری بستی آباد کر رکھی تھی، اور وہ بھی بس یوں ہی، جس کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں تھا۔ داور نے اپنا اتارا ہوا لباس سفری بیگ میں ٹھونسا اور بیگ کو شانے سے لٹکایا اور دھیرے دھیرے شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ شہر میں داخل ہونے والا تھا، جہاں ہر طرف اس کے لیے خفیہ کیمروں کے علاوہ ذہین اور خطرناک لوگوں کے جال بچھے تھے، اور اسے ان کے درمیان سے اپنا راستہ بناتے ہوئے اس مندر تک پہنچنا تھا جس میں کالی دیوی کا وہ بت تھا جس کی آنکھوں میں ہیرے لگے تھے، اور داور کو وہ ہیرے اس طرح چرانے تھے کہ وہ عین وقت تک کسی کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہی اس کی اصل مہم کا آغاز ہوتا۔ بستی سے کچھ فاصلے پر غل غپاڑے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سڑک سے کچھ ہٹ کر کچھ لوگ دائرہ بنائے ہوئے رقص کرنے میں لگے تھے۔ ایک بڑے سے پتھر پر ایک آدمی بیٹھا بڑے بے ڈھنگے انداز میں گٹار بجا رہا تھا۔ اس کے ساتھ رقص کرنے والے بھی اسی بے ڈھنگے انداز میں رقص کر رہے تھے۔ ان میں 2 لڑکیاں اور ایک آدمی تھا۔ داور کے قدموں کی ہٹ سن کر گٹار بجانے والے نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ رقص کرنے والے ہپیوں نے بھی رقص کرنا بند کر دیا۔ آؤ بھائی آؤ، تم بھی اپنے قبیلے کے معلوم ہوتے ہو۔ ان میں سے ایک نے داور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاں، میں بھی تمہارے قبیلے کا ہوں۔ داور ان کے قریب آ گیا۔ تو پھر ہو جاؤ شامل ہمارے ساتھ۔ گٹار والے نے کہا، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچانک شامل ہوتے ہیں اور اچانک رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی کے آنے پر تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن کسی کے جانے پر آنسو نہیں بہائے جاتے، کیونکہ اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے، اور ہم ہپیوں کا قافلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ داور بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں نہ ایک دوسرے سے ہمدردی برتنی آتی ہے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ ہوا کرتے ہیں۔ گٹار والے نے ایک بار پھر جھوم جھوم کر گٹار بجانا شروع کر دیا۔ رقص کرنے والوں میں داور بھی شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب رقص کرتے کرتے ان کے پاؤں شل ہو گئے تو انہوں نے بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنا اپنا سفری بیگ اٹھایا اور بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد داور کو حیرت ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی مصنوعی بستی ہو سکتی ہے۔ اچھے مکانات تھے، دکانیں تھیں، ہوٹل تھے، سڑکیں، گلیاں تھیں۔ گلیوں میں ادھر ادھر آتی جاتی عورتیں تھیں اور سڑکوں پر گھومتے ہوئے لوگ تھے۔ دکانوں کے آگے بھیڑ لگی ہوئی تھی جن میں گاہک موجود تھے۔ لگی نہیں رہتا کہ یہ سب کچھ مصنوعی ہے۔ بستی میں غیر ملکی بھی دکھائی دے رہے تھے۔ روپالی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس بستی کا ماحول نیپال کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ علاقہ ہندوستان کا نہیں بلکہ نیپال کا ہو۔ بستی میں جگہ جگہ ہپیوں کی ٹولیاں گھومتی پھر رہی تھیں۔ ان میں لڑکے لڑکیاں شامل تھے۔ یہ لوگ اسی طرح چکراتے اور گھومتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہو گئے جہاں جاگلو سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور داور جاگلو کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں اور داور دوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی تھی۔ وہ بستی اس کے لیے اجنبی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے بس یہی مناسب سمجھا کہ وہ دوڑ لگا دے۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک ایسی گلی میں نکل آئے جس کے دونوں طرف مکان بنے تھے۔ ان میں زیادہ تر مکانوں کے دروازے بند تھے۔ وہ اسی طرح دوڑتا ہوا ان بند دروازوں کے سامنے سے گزرا اور اسی وقت کسی نے اسے آواز دی، اے رک جاؤ، رک جاؤ۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ داور نے رک کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی جو اسے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ لڑکی نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو ورنہ دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ داور نے ایک لمحے کے لیے اس کی پیشکش پہ غور کیا اور پھر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ نونا کو ایک کمرے میں اس طرح لٹایا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے بستر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر کمرے میں موجود لوگوں کو عورتوں کی طرح گالیاں کوسنے دے رہا تھا۔ اس کے بستر کے ارد گرد پھولوتی کے علاوہ 4 آدمی اور کھڑے تھے۔ یہ سب بڑی دلچسپی اور حیرت سے نونا کو دیکھ رہے تھے۔ 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں چارٹ بھی تھے جن پر وہ کچھ تحریر کرتے جا رہے تھے۔ چیختے چیختے نونا کا گلا پھٹا جا رہا تھا۔ بالآخر اس کی آواز کمزور پڑتی چلی گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کی حالت کب اور کس طرح ہوئی؟ ایک آدمی نے پھولوتی سے پوچھا۔ وہ کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ ان میں یہ تبدیلی اب سے 2-4 برس پہلے آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہر طرح سے نارمل ہے۔ ان کی ذہانت بھی باقی ہے کہ جس انداز سے 2 برس پہلے اپنے معاملات کو نمٹایا کرتے تھے
آج بھی اسی انداز سے نمٹاتے ہیں، ماتحتوں پر اسی طرح روب قائم ہے، کاروباری امور کی اسی انداز سے دیکھ بھال کیا کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے۔ بس ان کو اپنی جنس کے بدلنے کا احساس ہو گیا ہے اور خود کو عورت سمجھ کر ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا چلنا، باتیں کرنا سب کا سب عورتوں کی طرح ہو گیا۔ مجھے انہوں نے اپنی بیوی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے پتی کرتے کیا ہیں؟ بہت کچھ۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے معاملات اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو پوری طرح نہیں بتا سکتی، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ بتایا ہے۔ یہ اپنے معاملات اپنے تک ہی محدود رکھنے کے عادی ہیں۔ یہ عجیب کیسا مسز نونا؟ اور یہ سارا عجیب اس لیے بھی ہے کہ آپ کے پتی میں کسی قسم کی کوئی جسمانی خرابی نہیں ہے، فزیکلی یہ پوری طرح فٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لاشعور میں یہ بات کس طرح بیٹھ گئی کہ یہ عورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان کے لاشعور کو کریدنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ بھگوان کے واسطے کچھ کریں ڈاکٹر، میں اپنا کرب بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جس سمے عورتوں کی طرح مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اس سمے میرا من چاہتا ہے کہ میں آتم ہتیا کر لوں، یا اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، یا کچھ بھی کر لوں۔ میں ان کی ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ پھولوتی نے سسکتے ہوئے کہا، ہم نے تہہ خانے میں جو مجسمہ دیکھا ہے وہ انہوں نے کب بنوایا تھا؟ یہ مجسمہ نہیں بلکہ ربڑ کی بنی ہوئی ڈمی ہے۔ یہ ایک دن خود ہی اپنے ساتھ اس آدمی کو لے کر آئے تھے جس نے ان کی وہ ڈمی تیار کی ہے۔ وہ بہت ہی باکمال آدمی تھا، آپ خود ہی دیکھ لیں، ایسا لگے گا جیسے تابوت کے اندر یہی کھڑے ہوئے ہیں، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ کیا اس سمے بھی ان کی یہی حالت تھی؟ اس سمے؟ ٹھہریے، نہیں، ہاں یاد آیا، ہاں ڈاکٹر صاحب، اس سمے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس ڈمی کے بننے کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ او بھگوان، پہلے سے کیوں نہیں یاد آیا مجھے؟ اس ڈمی کے بننے کے ایک ہفتے بعد سے ان کی ایسی حالت ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اس ڈمی کو اپنا شوہر سمجھنے لگے اور اس سے اس طرح مخاطب ہوتے جیسے وہ ان کا پتی ہو۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا، کیا آپ اس آرٹسٹ سے واقف ہیں؟ نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ وہ ایک خستہ حال بوڑھا تھا، لیکن اس کی انگلیاں جادو اثر معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، یہ تو ڈمی کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے ڈمی بنانے میں واقعی کمال کر دیا ہے۔ کاش اگر اس شخص کا پتہ چل سکتا تو ہم اس کے ذریعے نونا صاحب کی اس حالت تک پہنچنے کی کوشش کرتے، لیکن اس سمے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سائیکو فوکسنگ کے بارے میں کیا وچار ہے ڈاکٹر؟ یہ بات اس شخص نے دریافت کی جو چارٹس پر نوٹس لے رہا تھا۔ بس اب ایک یہی طریقہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ اس شخص کی قوت ارادی بہت مضبوط ہے۔ اس نے اپنے ارادے کی پوری قوت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ایک عورت ہے اور اسے کسی عورت ہی کی طرح رہنا چاہیے۔ مجھے ایک بات اور بھی یاد آ رہی ہے، جس سمے اس آدمی کو اپنی ڈمی بنوانے کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اس سمے ان کا ایک نائب بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا نام برجو ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا پتہ دے سکتی ہوں۔ ضرور، اس شخص کے ذریعے ہمیں اس آرٹسٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آرٹسٹ سے مل کر کیا ہوگا۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ سرے سے کوئی کامیابی ہی نہ ہو، اس ڈمی کے بنوانے میں اور مسٹر نونا کے رویے میں کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اسی وقت نونا نے پھر ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے گالیاں دے رہا تھا، لیکن گالیوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی عورت گالیاں دے رہی ہو۔ کیا انہیں اس طرح باندھ کر رکھنا مناسب ہے ڈاکٹر؟ ایک اور ڈاکٹر نے پوچھا۔ میرا وچار ہے کہ انہیں اس طرح مینٹل شاک بھی لگ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا طریقہ کار تو بہت مختلف ہوا کرتا ہے۔ ہم تو مریضوں کے ہمدرد بن کر ان کے لاشعور سے باتوں گلوا لیا کرتے ہیں، تو انہیں یہاں باندھ کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود بھی انہیں باندھ کر رکھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھولوتی صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سمے تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس سمے ان کے علاج وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس سمے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ ایسے میں تو ان کا سائیکو انالیسس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب مریض تعاون نہ کرے تو ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے دوسرے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہا، اور وہ یہ ترکیب ہے کہ ہم ایک انجیکشن کے ذریعے ان کے ذہن سے ان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیں گے۔ اس وقت ان کو بڑی آسانی سے ٹرانس میں بھی لایا جا سکتا ہے اور ان سے ان کی مرضی کی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ دیکھ لیں ڈاکٹر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ذہنی حالت اور خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر بھاٹی، آپ خواہ مخواہ اتنے وہم میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں نے اس طریقہ کار کے تحت اب تک بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ سوری ڈاکٹر، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ مسز نونا، آپ اس آدمی کا ایڈریس لے آئیے۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کا؟
ہاں برجو، ابھی لاتی ہوں، پھولوتی نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا۔ یہ لے ڈاکٹر، کہ اس کا پتہ ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ بھی پچھلے دنوں مجھے اس شخص کا پتہ معلوم ہو سکا ہے، کیونکہ میرے پتی کی اس حالت کے بعد سے یہ شخص بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آپ جانیے، میں ٹھہری ایک مشرقی ناری۔ میرے ذہن میں نفسیاتی بیماری کا کوئی چکر نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کمبخت آرٹسٹ نے ان پر کوئی جادو کر دیا ہے اور ان کی یہ حالت جادو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے خود مجھے بھی اس بندے کی تلاش تھی، لیکن اس کا ٹھکانہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر میرے من میں یہ بھی تھا کہ برجو شاید اس آرٹسٹ کو جانتا ہو۔ میں نے برجو کو تلاش کرنا چاہا، لیکن یہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر پچھلے ہی ہفتے مجھے ایک سڑک پر دکھائی دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس آرٹسٹ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آرٹسٹ کو نہیں جانتا، لیکن میرے وچار میں وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی گاڑی وہیں ایک طرف کھڑی کی اور اس کا تعقب کرنے لگی، اور بالآخر اس کا گھر دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا وچار تھا کہ میں اپنے طور پر اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ اس سے خود ہی مل کر پتہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے پرچہ لے لیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس شخص سے مل لوں، کیونکہ اس معاملے میں دیری کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ڈاکٹر مہتا، بھاٹی نے کہا۔ اس طرح آپ کے ساتھ رہ کر میرے تجربے میں اضافہ ہو جائے گا۔ ضرور، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے لوں۔ مسٹر نونا کا کیا ہوگا جناب؟ کیا ہم انہیں اسی طرح پڑا رہنے دیں؟ بھاٹی نے پوچھا۔ نہیں، انہیں رات کو انجیکشن دیا جائے گا، اس طرح یہ پرسکون ہو جائیں گے۔ دوسرے ڈاکٹرز کو ہدایت دے کر ڈاکٹر مہتا بھاٹی کو لے کر اس کوٹھی سے باہر آ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے بھاٹی کے لیے دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا رخ بھنڈاری بازار کی طرف تھا۔ آپ کے خیال میں یہ کس قسم کا کیس ہے ڈاکٹر؟ نامکمل خواہشات کا بھاٹی، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی پرورش ہی اس انداز میں ہوئی ہو کہ یہ خود کو عورت سمجھتا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس سمے تو انہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس فرد کی شخصیت پر اس برتاؤ کی گہری چھاپ لگ جائے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو سمسیا کچھ اور ہے، کیونکہ یہ شخص شروع میں بالکل نارمل تھا۔ کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ اپنے آپ کو عورت وچار کرتا ہو۔ اگر پھولوتی کا بیان درست ہے تو یہ سب کچھ ڈمی بنانے کے بعد ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آرٹسٹ نے ان کے ساتھ کچھ کر دیا ہو؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہم لوگ بھی اسی لیے اس کے پاس جا رہے ہیں کہ مسز نونا کی تسلی ہو سکے، ورنہ اس برجو کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آخر وہ کیا کرے گا؟ لیکن خیر، جب اس کا پتہ مل ہی گیا ہے تو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھاٹی چپ رہا۔ کار تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھنڈی بازار سے ادھر ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ برجو کا پتہ اسی محلے کا تھا۔ اس کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ مکان کیا ایک چھوٹی سی کھولی تھی جس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا، وہ بھی آدھا پھٹا ہوا۔ مہتا نے اس کھولی سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکی، پھر وہ دونوں پیدل ہی کھولی کی طرف آئے۔ ڈاکٹر بھاٹی نے آگے بڑھ کے دستک دی۔ جواب میں قدیر عمر آدمی باہر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی خستگی اور مفلسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہمیں برجو سے ملنا ہے، کیا وہ اسی مکان میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ لوگ رکیں، ہم ابھی انہیں بلائے دیتے ہیں۔ وہ سامنے والے ہوٹل میں گیا ہے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ڈاکٹر بھاٹی نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے ڈاکٹر مہتا کی طرف نگاہ کی۔ نہیں، تم ہی چلے جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اس آدمی نے ایک نظر مہتا پر ڈالی اور پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے ایک طرف چل دیا۔ مہتا وہی کھڑا رہا۔ پھر جب وہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو مہتا اچانک ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر کھولی کے اندر آ گیا۔ کھولی کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا دوسرا آدمی اسے دیکھ کر ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا۔ برجو! ڈاکٹر مہتا گھرایا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم اسی کھولی میں چھپے ہوئے ہو اور تم نے اس آدمی کو بہانہ بنا کر باہر بھیجا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سرکار، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، ہر سمے خون تھوکتا رہتا ہوں۔ میں یہ سب نہیں جانتا۔ جب تم سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس شہر میں دکھائی نہیں دو گے تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں سرکار، میرے حال پہ رحم کریں۔ برجو رونے لگا۔ اس کے نحیف چہرے پر بہتے ہوئے آنسو بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ دیکھو، میرے پاس زیادہ سمے نہیں ہے، تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ برجو نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ڈاکٹر مہتا کی طرف دیکھا، پھر زور زور سے سسکیاں لینے لگا۔ اسی دوران باہر آنے والے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔